बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 16 मार्च है, इतवार का दिन है, और गुज़श्ता रात को अमेरिका की जानिब से जिस तरह से यमन के ऊपर फिज़ाई हमले किए गए, मुतअद्दिद अफराद वहां पर जान की बाजी हार गए। तकरीबन 40 के करीब जो है वो हलाकतें रिपोर्ट हुई, और फिर 101 से ज्यादा जो है वो जख्मी भी हुए। 6 ऑफिशियल जो हैं वो जान की बाजी हार गए। लेकिन जब ये हमला हुआ उसके बाद यमन की जानिब से बदले का ऐलान किया गया और यमन की जानिब से हमले जो है वो शुरू कर दिए गए। जिस तरह से 2 दिन पहले, आज से तकरीबन 2 दिन पहले की बात है, यमन की जानिब से कहा गया था कि जो फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर एक ब्लॉकेड की गई है और वो जो इमदाद रोकी गई है उसको अगर बहाल ना किया गया, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। 2 दिन पहले वो अल्टीमेटम खत्म हुआ और उन्होंने हमलों का ऐलान भी कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका जो है वो इजराइल की मदद को पहुंचा और बाकायदा तौर पर जिस तरह से मार्को रूबियो की जानिब से ये कहा गया कि हमारे लोग, मतलब इजराइल की आवाम को उन्होंने हमारे लोग कहकर पुकारा और कहा कि हमारे लोगों के ऊपर अगर हमला होगा तो हम इसका भरपूर दिफा भी करेंगे और भरपूर जवाब भी देंगे। लेकिन अब जनाबे वाला जिस तरीके से उन्होंने वहां पर हमलों का ऐलान किया, जो अमेरिका है वो मदद को पहुंचा और उसने हमले करना शुरू कर दिए। लेकिन जब ये रात गए हमला हुआ तो उसके बाद यमन की जानिब से भी जो है वो जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया गया और अमरीकी जो जंगी बहरी बेड़ा है यूएसएस हैरी ट्रूमैन, उसके ऊपर जो है वो हमला किया गया है। इस हवाले से हमले की खबर जो है वो रिपोर्ट हो रही है और फिर यूं कह ले कि ये जंग जो है वो फैल गई है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये जंगी बहरी बेड़ा जो है उसको निशाने पे लिया गया है, वो बहिरे अहमर के अंदर हमले जो है वो मजीद तेज कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको इस्तेमाल करने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और इसराइल और बिलखुसूस जो इसराइल और मिस्र की बॉर्डर है, सनाए, जहां पर मिस्री फौजी जो है वो भी डिप्यूटेड है और ये वो इलाका है जो कि इसराइल और मिस्र के दरमियान मुआहदा है कि वहां पर उनकी फौजें नहीं आएंगी और मिस्र की फौजें वहां पर भी चढ़ाई कर चुकी हैं। ये कुछ दिन पहले हम आपको खबरें भी दे रहे थे, वहां पर ये मिसाइल जो है वो गिरा है। और फिर दूसरी जानिब ईरान और हिजबुल्लाह जो है उनकी जानिब से भी यहां पर एंट्री हुई है और ये बाकायदा तौर पर वार्न किया गया और हमलों का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि ये पूरे का पूरा खित्ता जो है मिडिल ईस्ट वो स्टेक के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो है यमनी अंसारुल्लाह को मालूम था कि ट्रंप के MQ-9 को मार गिराने से वो किस खेल में दाखिल हुए, लिहाजा वो अपने कॉम्पैक्ट जो ईरानी साख्ता जो साजो सामान है उसको छुपा कर गोरिल्ला पोजीशन के अंदर वापस चले गए और फिजाई हमले, जो अमेरिका के फिजाई हमले हैं, वो इनके आला असासों को बेअसर नहीं कर सकते जिस तरह से वो दावा कर रहे थे। और अभी उन्होंने दावा किया ही था कि वहां पर जो इनके बहरी बेड़े के निशाने पर लेने की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। आपको मालूम है कि जब एक बहुत बड़ा जिस तरह से बुली और वो कह लें कि एक ताकतवर जो होता है वो हमेशा उसका इंतखाब करता है जिससे वो सबसे कमजोर समझता है, लेकिन सबसे कमजोर समझे जाने वाला समटाइम वो ही आपके गले पड़ जाता है। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से MQ-9 रेपर ड्रोन जो था इनका ट्रंप के दौरे हुकूमत में पहला जो गिरा, टोटल तकरीबन 20 की तादाद में ये गिराए जा चुके हैं और इनको बड़ी सुबकी का सामना भी है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अरब ममालिक ने हौसियों पर हमला करने में अमेरिका की मदद की, जो इसराइल पर गजा में इंसानी इमदाद की इजाजत देने के लिए दबाव डाल रहा है। हौसी सिर्फ यही कह रहे हैं कि इमदाद खोल दी जाए इस वजह से, लेकिन अमेरिकी ईंधन भरने वाले तैयारों ने यमन पर हमलों की हिमायत के लिए कतर के जो अल अदीद एयरबेस है और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के अल ज़फ़रा एयरबेस से उड़ान भरी। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, सबसे अहम खबर यह भी है कि जो बरतानिया और जो यूएस है वो मिलकर पहले जो यमन के ऊपर हमले कर रहे थे, लेकिन अब बरतानवी मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है और बारहा वो यमन को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बरतानिया इन हमलों के अंदर मुलविस नहीं है, क्योंकि वो जो पूरे का पूरा रीजन है, पहले 1 साल और जो 3 महीने जंग वहां पर जारी रही, 5 महीने तक, वो तो बिल्कुल भी वहां पे कोई भी बहरी जहाज जो है वो गुजरने से कासिर था, उसके ऊपर हमले हुए। 200 के करीब जहाज जो है उन्होंने वहां पर उनको टारगेट पे लिया। लेकिन अब बरतानिया जो है वो अपना ये कंफर्म कर रहे कि बरतानिया इन हमलों में मुलविस नहीं है और इसमें मुदाखलत नहीं होगी। ये अमेरिका की एक तरफा कोशिश है, बरतानवी हुकूमत को इस अमरीकी ऑपरेशन की इत्तला तक नहीं दी गई है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि अमरीकी फौजी कार्रवाई के जवाब में अंसारुल्लाह हौसी जो है वो ये जो तहरीक है वो मुत्तहिदा अरब अमारात या फिर जबूती में जो अमरीकी अड्डे हैं उनके ऊपर हमला कर सकती है। अभी वो उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया और उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो ये आ रही है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हौसियों ने
یمن پر بمباری کے بعد جو اب بحیرہ احمر کے اندر USS ہیری ایس ٹرومین جو ہے اس کو نشانہ بنائے. اس حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. یہ امریکہ کا جنگی بحری بیڑا جو ہے وہ مانا جا رہا ہے, اور بحیرہ احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ہیری ایس ٹرومین جو ہے اس پر یمنی میزائل کے براہ راست مارے جانے کی ابتدائی جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہ سامنے آ رہی ہیں, اور اس کی اطلاع مقامی عرب ذرائع اور حتیٰ کہ اسرائیلی جو ذرائع ہیں انہوں نے بھی کی ہے. لیکن یہاں پر دوسرے ذرائع نے کیریئر کو پہنچنے والے نقصان کا ذکر کیا ہے براہ راست جو ہے وہ اس کو ہٹ کرنے کے حوالے سے, اور ممکنہ طور پر آخری سیکنڈز میں میزائل کو روکنے کی کوششیں جو کی گئیں, لیکن یہ جو اس حوالے سے کتنا نقصان ہوا وہ ابھی تک جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکا کہ کیا وہ جو ہٹ ہوا, کتنا جو انہوں نے اس کا نقصان ہوا. تو یہ ایک جو جنگ ہے جو چھیڑی گئی ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے اور اس نے کہا کہ یہ مسلسل حملے جو ہیں وہ ان کے اوپر جاری رہیں گے, کیونکہ ابھی جس طرح سے یحییٰ ساری ہیں جو یمنی جو رہنما ہیں اور ان کے جرنیل بھی ہیں, ان کے مارے جانے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی, لیکن وہ بعد میں کنفرم ہوا کہ یہ خبر جو ہے وہ جھوٹی خبر ہے, کیونکہ 6 آفیشلز جو ہے وہ مارے جانے کی اطلاع ہے, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ یہ حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک جو ہے وہ یمن سفید پرچم لہرا نہیں دیتا. لیکن اب باقاعدہ طور پر حوثیوں نے جو ایک مثال داغا جو مصر کے جزیرہ نما سینائی کے اوپر جا کر گرا ہے, اور باقاعدہ طور پر یہ صحرائے سینا جو ہے جس طرح سے آپ وہ بارڈر بنی ہوئی جہاں پر مصری فوجیں جو ہے وہ چڑھائی کر کے وہاں پر بیٹھی, اور کسی وقت بھی یہ حملے کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھیں. اب اسرائیل فی الحال اس بات کی بھی تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا یہ مثال جو ہے وہ اسرائیلی سرزمین جو ہے وہ اس کے لیے تھا, حالانکہ اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے. ٹائمز آف اسرائیل نے یہ رپورٹ کیا, کیونکہ اس بارڈر کے اوپر ان 2 علاقے جو ہے وہاں پر جا کے گرا ہے اسرائیل اور مصر کے حوالے سے, تو وہاں پر جو میزائل ہیں ان کا استعمال ہونا وہ بھی شروع ہو گیا ہے. لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یمنی فارن منسٹری کی جانب سے کہا گیا کہ ٹرمپ ہیز میڈ the biggest strategic mistake in American history, the consequences of which will be dire. انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت ٹرمپ کی جانب سے ایک سب سے بڑی اسٹریٹجک مسٹیک کی گئی ہے امریکن تاریخ کے اندر, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اب ان کو فیس کرنا پڑیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا اور کہا کہ the coordinates of the hit targets in Yemen were provided by Saudi Arabia and the UAE. مطلب جو اس وقت یمن کے اندر ٹارگٹ جو ہے وہ ہٹ ہوئے تھے وہ باقاعدہ طور پر اس میں کوارڈینیشن جو ہوئی وہ کسی اور کی جانب سے نہیں ہوئی بلکہ سعودی عربیہ اور UAE کی جانب سے ہوئی. لیکن اب ٹرمپ یمن پر حملوں کو امریکہ کے لیے ایک فضول اور آسان چیز کے طور پر دیکھتے ہیں, لیکن انصار اللہ کی قیادت میں یمنی اس تنازع کو براہ راست امریکی فوجی تنصیبات اور بحری بیڑے تک لے جانے کے لیے تیار ہیں, اور اس حوالے سے خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ بحری بیڑے کو نشانہ بنانے کو لے کر, لیکن اس مرحلے میں اس سمت میں پورے پیمانے پر کام کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن ابھی وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسٹرائک on Yemen are a signal to Iran that it may be next. مطلب یہ جو اس وقت جو یمن کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو یمن کے اوپر سٹرائکس ہوئی ہیں وہ ایک سگنل ہے ایران کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا ٹارگٹ ایران ہو. تو اب جناب والا اس کو لے کر جو ایرانین IRGC کے کمانڈر ہیں اس کی جانب سے بیان دیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ تہران will respond firmly and devastatingly to any enemy that carries out its threat. مطلب انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی دشمن نے ایران کے اوپر اس طرح سے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا, اور بالکل اسی طرح سے جواب دیا جائے گا. جبکہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ایرانی فارن منسٹر اراغچی ہیں انہوں نے بڑی بولڈ قسم کی وارنٹ جو ہے وہ جاری کی ہے امریکہ کو لے کر. انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز نو رائٹ ٹو ڈکٹیٹ ایرانز فارن پالیسی دیٹ ایرا اینڈڈ ان 1979. مطلب انہوں نے کہا کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ ہمیں ہماری فارن پالیسی کو لے کر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ہاں وہ جو 1979 سے پہلے کا ایرا ہے وہ ختم ہو چکا. وہ 1979 بیسیکلی جو پہلوی ڈائنیسٹی تھی, اور رضا شاہ پہلوی جو تھا وہ کیونکہ ایک سیکولر اور لبرل جو گورنمنٹ تھی, اور اس نے وہ 1979 کے اندر وہاں پر انقلاب آ گیا ایران کے اندر, اور اس کے بعد جو اسلامک ریپبلک آف ایران جو ہے وہ بن گیا. اس سے پہلے تو وہ ایک جمہوری ریاست اور پرو ویسٹرن جو ہے وہ ایک کنٹری تھی. لیکن اب وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو 1979 کے اندر آپ کا جو تسلط تھا وہ ختم ہو گیا ہے.
اب آپ ہماری جو پالیسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایران کے جو پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں میجر جنرل حسین سلامی، انہوں نے کہا کہ یمنی اپنی پالیسیوں اور اسٹریٹجک فیصلوں کے ساتھ ایک آزاد قوم ہے۔ یمن میں انصار اللہ سمیت مزاحمتی محاذ کے اندر کسی بھی دھڑے کی قومی پالیسیاں ترتیب دینے میں ایران کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہم اپنے تمام دشمنوں کو خبردار کرتے ہیں کہ کسی بھی خطرے کو عملی طور پر نافذ کیا گیا تو ایران کی جانب سے فیصلہ کن اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران اپنی کارروائیوں کو ظاہر کرتا ہے اور باضابطہ طور پر اس کی حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ عوامی طور پر کسی بھی کارروائی کی ذمہ داری لیتا ہے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ دوسری جانب جو اس وقت یمن کے ساتھ عوامی سطح پر کھڑا ہونا آپ کے خیال میں جو خیال سے کہیں زیادہ مشکل ہے، اور گروپوں اور ممالک کی ایک انتہائی اقلیت عوامی طور پر یمن کا دفاع کرنے کی ہمت کرتی ہے۔ اور لبنان میں چند سال قبل لبنان کے وزیر اطلاعات جارج کورداہی کو سعودی مطالبات کے تحت استعفیٰ دینے کے اوپر مجبور کیا گیا تھا۔ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یمن کے خلاف جنگ بے سود ہے، اور سعودی عرب نے لبنان کے خلاف سفارتی جنگ چھیڑ دی تھی جب وزیر نے یہ سادہ سا اور غیر معاندانہ جملہ جو کہا تھا، اور کہ یہ جو سعودی عربیہ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر کہ یمن کے خلاف جنگ جو ہے وہ بے سود ہے۔ لیکن اب جو یمن کو لے کر حزب اللہ کی جو انٹری ہوئی اور ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حزب اللہ عزیز یمن کے خلاف امریکی برطانوی جارحیت کی مذمت کرتی ہے، جس نے دارالحکومت صنعاء کے اندر رہائشی محلوں اور متعدد گورنریٹس کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بے گناہ شہری زخمی بھی ہوئے اور جان کی بازی ہار گئے۔ یہ جارحیت اس قابل فخر لوگوں کو فلسطینی عوام کے لیے اپنی بہادرانہ حمایت جاری رکھنے اور غزہ پر غیر منصفانہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے انسانی اور امدادی امداد جو داخلے کی اجازت دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے ایک مایوس کن کوشش کے طور پر سامنے آئی، جن میں یمن کو لے کر یمن میں عام شہریوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے سے ایک بار پھر امریکی انتظامیہ کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ آشکار ہوا، جو خطے اور دنیا میں اس کے تسلط پسندانہ پالیسیز کی مخالفت کرنے والے لوگوں کے خلاف دہشت گردی اور اس حوالے سے اس کو فضا دینے کے لیے خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں۔ لیکن ابھی مزاحمتی یمنی عوام جنہوں نے فلسطینی کاز اور محصور غزہ کی حمایت میں اپنے شہداء کے خون سے بہادری کی داستانیں لکھیں اور اپنی دانشمندانہ اور دلیر قیادت کے ساتھ اس بزدلانہ جارحیت کے سامنے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ وہ قوم کے مسائل کے دفاع میں اپنا باوقار کردار جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ ان پر مسلط جو ہے وہ ناجائز محاصرہ جاری رہنے کے باوجود ان کا عزم اور استقامت میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حزب اللہ میں جو عزیز اور بہادر یمن اس کی قیادت اور عوام کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام آزاد لوگوں اور اپنے خطے اور دنیا کی تمام مزاحمتی قوتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ متحد ہو کر اس امریکی اور جو اسرائیلی منصوبے کا مقابلہ کریں، جس کا مقصد ہماری قوم اور قوموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عرب اور بین الاقوامی خاموشی اور غیر منصفانہ امریکی انتظامیہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے جو بین الاقوامی اداروں کے حوالے سے انہوں نے نااہلی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اپنی آواز بلند کریں، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ لیکن ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی یہ لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پھر ابھی یو ایس نیوی کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایران آبزرور کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یو ایس نیوی ٹو فیس اے گریٹر چیلنج ان دا فیوچر، مطلب جو فیوچر کے اندر یو ایس نیوی جو ہے اس کو ایک گریٹر چیلنج جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ کون سا؟ اور اس نے کہا کہ ایران، رشیا اینڈ چائنا پلان ٹو جوائنٹلی پروڈیوس نیول وارشپس اینڈ اسٹرینتھن دیئر میری ٹائم انڈسٹری۔ ایران نیوی کمانڈر، جو ایران کا نیوی کمانڈر ہے، اس نے کہا کہ ایران، رشیا اور چائنا جو ہے وہ جوائنٹلی ایک نیول وارشپ جو ہے وہ تیار کرنے اور پھر اپنے میری ٹائم انڈسٹری جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو یہ جناب والا اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔